नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना महमूद मदनी साहब की एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने ओवैसी साहब की मुखालफत की है और बहुत कुछ नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, पागल जैसे। आप इस वीडियो को पहले सुने। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूँ। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने, अपना नेता नहीं मानते हैं। मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं। सबसे पहली बात तो इख्तिलाफ का हर किसी को हक है, इसमें कोई मसला नहीं। किसी को किसी से मुखालफत हो सकती है, इख्तिलाफ हो सकता है किसी चीज़ में, कोई बात नहीं। लेकिन इस इख्तिलाफ का ये माना नहीं है कि पूरी उम्मत को इस चीज़ में घसीट लिया जाए और सबको पागल कह दिया जाए। फिर ऊपर से ये भी कहा गया कि कई सालों से, तकरीबन 25 सालों से NRC की हमारी मांग रही है। भाई, जमीयत उलमा का मौक़िफ़ तो कभी ऐसा रहा ही नहीं है, कभी NRC की मांग नहीं रही है, बल्कि जमीयत उलमा ने खुद मुखालफत की NRC की। तो ऐसी बातें क्यों कहो, या अगर कहो तो फिर उसकी वजाहत करो। तो इस पर दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस और मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने बहुत ही अच्छे अंदाज में मौलाना महमूद मदनी को जवाब दिया है, और फिर इस जवाब की तायद भी हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने की है, और मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब MLA मालेगांव, उन्होंने भी मौलाना महमूद मदनी को जवाब दिया है। खैर, मौलाना महमूद मदनी को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे और मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी। अगर उनको कोई ज़ाती इख्तिलाफ था तो कोई मसला नहीं, भाई तुम उनसे बात करते, इख्तिलाफ को ख़त्म करते। नहीं ख़त्म करना चाहते तो वो तुम्हारा और अल्लाह का मामला था। लेकिन इस तरह सरेआम, जबकि उम्मत इस वक्त एक मसले में परेशान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई और वहीं फिर वक्फ बोर्ड का मसला उठा, तो उम्मत के लिए और दूसरी परेशानी का सबब आपको नहीं बनना चाहिए था। आप हमारे बड़े, हमारे सर के ताज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी हर बात मान लें, हम अंधे मुक़ल्लिद बन जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां आपकी गलती होगी वहां आपकी गलतियों पर हमारे बड़े टोकेंगे और हम उसकी तायद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मौलाना महमूद मदनी साहब के इंटरव्यू के सिलसिले में मेरे नाम एक मैसेज सबसे पहले गालिबन यूसुफ साहब नामी किसी साहब ने भेजा था, और उसके बाद उस क्लिप की कॉपी मेरे पास 50 नंबर से आ चुकी है और मुसलसल आ रही है। चूंकि उसने मुझको मुखातब बनाया गया है, इसलिए मेरे लिए उसकी वजाहत करना ज़रूरी है। ये मुझे मालूम नहीं कि ये किसी पुराने इंटरव्यू की क्लिप इस वक्त शाये की जा रही है, ये कोई नया इंटरव्यू है। जहाँ तक उसके मौजू का ताल्लुक़ है तो यकीनन मुझे मौलाना महमूद साहब के इस अंदाज़े कलाम से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। नज़रियाती एतबार से किसी से इख्तलाफ हो सकता है,
لیکن اپنے اختلاف کے اظہار کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے، اور خاص طور سے اس وقت جب کہ مسلمان دو مسئلوں کی وجہ سے انتہائی تشویش میں اور تکلیف میں ہیں۔ ایک وقت ترمیمی بل کا مسئلہ ہے، دوسرے توہین رسالت کا مسئلہ ہے، اور یقیناً صلاح الدین اویسی صاحب اس سلسلے میں بے باکی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار جن الفاظ میں مولانا محمود صاحب نے کیا ہے یہ بالکل نامناسب ہے۔ اینکر کے ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، اس کو ایوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے، صاف کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے پر میں اپنی رائے نہیں دوں گا، اور اگر رائے بھی دینی ہو تو شخصیات کا کے احترام کا اور اس کے مقام و مرتبے کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے میں اس انٹرویو سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے ان کی علمی صلاحیت یا ان کے شورا کی رکنیت کا، وہ مسئلہ الگ ہے، اور اس کا تعلق تنہا میری ذات سے نہیں بلکہ پوری مجلس شورا سے ہے، اس لیے میں اس مسئلے پر کوئی تبصرہ اس وقت نہیں کروں گا۔ بہرحال جو ہوا یہ مناسب نہیں ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ مولانا کی ویڈیو پر کامنٹ کر رہے ہیں۔ چلو کامنٹ یہاں تک ہوتے کہ ہاں مولانا نے غلط کیا، ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہم ان کی بات کی تردید کرتے ہیں، ہم ان کی بات کو رد کرتے ہیں، یہاں تک وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن لوگوں کے کامنٹس میں نے پڑھے، کسی نے تو ماں بہن کی گالیاں دی، اور کسی نے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں امت سے کہ بھائی علماء کرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ نبی نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے، یا صحابی نہیں کہ محفوظ ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں گالیاں دینا شروع کر دیں یا کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیں۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں تھا۔ ہاں کہہ سکتے ہیں بھائی غلط کیا تو کہا جائے گا کہ ہاں تم نے غلط کیا، لیکن گالیاں دینا یہ سراسر غلط ہے، بالکل بھی غلط ہے۔ اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کیے جائے، اور ایک مسلمان کے لیے، ایک سچے پکے مومن کے لیے یہ چیز بالکل بھی زیب نہیں دیتی کہ تم ماں بہن کی گالیاں دو۔ دوسری طرف مولانا کے لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ RSS کے ایجنٹ ہیں۔ چلو بھائی تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو دکھا دو، RSS کے ایجنٹ تو تم نے الزام فوراً لگا دیا۔ اور ایک شخص نے بھائی یہ بھی کامنٹ کیا کہ مولانا محمود مدنی کے بارے میں نہیں بلکہ پورے علماء دیوبند کے بارے میں کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے صحیح فتویٰ دیا تھا، یعنی کہ انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے کفر کا کہ علماء دیوبند کافر ہے، صحیح فتویٰ دیا۔ اور کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ انگریز کے بھی ایجنٹ تھے، یہ وہ نہ جانے کیسے کیسے۔ تو بھائی خاموشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے یا ہمیں تمہارے بارے میں علم نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا کہ ان کی باتوں کی تردید کر دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی مولانا نے غلط کیا، ہم ان کو نہیں تسلیم کرتے، ہم ان کی بات کو نہیں مانتے، جس طرح ہمارے بڑوں نے کیا۔ لیکن ہم نے الٹے سیدھے پھر باتیں شروع کر دی، دیوبندی اور بریلوی اور یہ فلاں فلاں۔ خیر جس بریلوی نے یہ کہا تھا نا RSS کے ایجنٹ، اور علماء دیوبند انگریز کے بھی ایجنٹ تھے، تو میں ان کو ایک بہت پیارا جواب دینا چاہتا ہوں۔ احمد رضا خان نے سب سے پہلے مخالفت کی تھی جب علماء دیوبند نے فتویٰ دیا تھا، انگریزوں کے وقت جہاد کا فتویٰ دیا تھا، تب سب سے پہلے مخالفت احمد رضا خان نے کی تھی۔ پتہ ہے تمہیں سب سے پہلے مخالفت احمد رضا خان نے کی تھی کہ بھائی یہ دارالحرب نہیں ہے، اب یعنی کہ یہاں پر جنگ نہیں کی جا سکتی، جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ تو بتاؤ اب انگریزوں کا ایجنٹ کون ہوا؟ اور ان لوگوں کے لیے ایک اور ویڈیو ہے، اس کو ضرور سنیں، اور اگر حق بات تسلیم کرنے کی تھوڑی سی بھی صلاحیت ہے نا تو تسلیم کرو، اور دوبارہ علماء پر زبان درازی کرنے سے خاموش رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بہت ہی گھنونا ہو، دنیا کے لیے عبرت بن جاؤ۔ اچھا یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، یہ اعتراض کس کو ہے کہ مولانا تھانوی کو انگریز پیسے دیتا تھا یا تنخواہ دیتا تھا؟ یہ اعتراض کس کو ہے؟
آپ ذرا سوچیں نا، کن لوگوں کو ہے، کس مسلک کو ہے، کس گروپ کو ہے، کس فرقے کو ہے. یہ اہل بدعت کے بریلوی فرقے کو یہ اعتراض ہے کہ مولانا تھانوی کو انگریز پیسے دیتا ہے. کس کو ہے؟ جو اپنی ساری زندگی احمد رضا خان اس موضوع پر کتابیں لکھتا رہا، ساری زندگی احمد رضا خان اس موضوع پر کتابیں لکھتا رہا. الحجت المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ احمد رضا نے پوری کتاب لکھی ہے. اور اس کے بارے میں خود بریلوی مسلک کا ایک بندہ کہتا ہے کہ پروفیسر ایوب قادری کہتا تھا کہ الحجت المؤتمنہ کو انگریز چھاپتے تھے. اور یہ جناب اس الحجت المؤتمنہ میں ہے کیا، آپ دیکھیں ذرا، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں ہے کیا چیز. ساری بات آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گی کہ الحجت المؤتمنہ میں ہے کیا. صفحہ نمبر، یہ جناب فتاوی رضویہ میرے پاس ہے، جلد 14 صفحہ نمبر 435 پر الحجت المؤتمنہ رسالے کے اندر احمد رضا خان کہتا ہے تعلیم دین کے لیے گورنمنٹ سے امداد قبول کرنا جو مخالفت شرع سے مشروط نہ اس کی طرف منجر ہو تو یہ نفع بے غائلہ ہے جس کی تحریم پر شریعت مطہرہ سے کوئی دلیل نہیں. کہتے ہیں گورنمنٹ سے آپ امداد لے سکتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ لے لو بالکل، کیونکہ شریعت میں اس کے حرام ہونے پہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو یہ ہے حالت کہ وہ باقاعدہ اس کو مان رہے ہیں کہ یہاں پہ جناب آپ امداد لے سکتے ہیں. ہم تو نہیں لے رہے، ہم پہ الزام لگا دیا کہ آپ نے لیے، تمہارے لوگوں نے پوری کتابیں اس موضوع پہ لکھ دی کہ امداد لے سکتے ہیں. اور ان کتابوں کو انگریز اٹھا کے چھاپ رہا تھا. کیا ضرورت پیش آئی تھی انگریز اور گورنمنٹ کو کہ وہ تمہاری کتابیں چھاپ رہے تھے؟ اور پھر اس میں یہ بات احمد رضا نے الحجت المؤتمنہ میں لکھی ہے، اور جناب فتاوی رضویہ میں نے جلد 14 کا حوالہ پڑھا، اس میں لکھی ہے. یہ المیزان احمد رضا خان نمبر میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. یہ حیات اعلیٰ حضرت میں آپ کی یہ عبارت لکھی ہے. یہ رسائل رضویہ میں آپ کی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. اور کئی بریلوی مسلک کے علماء کی اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ احمد رضا خان نے انگریز سے امداد لینے کو جائز قرار دیا ہے. اور یہ جناب دوسرا حوالہ ہے اسی کتاب کا صفحہ نمبر 430 پر، کہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا گورنمنٹ سے امداد لے سکتے ہو، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جو مدارس ہر طرح سے خالص اسلامی ہوں، ان میں وہابیت، نیچریت وغیرہ کا دخل نہ ہو، اس کا جائز رکھنا موجب اجر عظیم ہے. ایسے مدارس کے لیے گورنمنٹ اگر اپنے پاس سے امداد کرتی ہے تو لینا جائز تھا، نہ کہ جب وہ بھی امداد رعایا ہی کے مال سے ہے. سوال یہ ہے کہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ سے پیسے لینا جائز ہے، وہابیت اور نیچریت کا اس مدرسے میں دخل نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ لے سکتے ہیں. یعنی پتہ یہ چلا کہ انگریز وہابیت کے مدرسوں میں نہیں دے رہا، ان کے مدرسے میں دے رہے. پھر اعلیٰ حضرت کو وہابیت کا اثر تو اس میں برداشت نہیں تھا، لیکن انگریز کا پیسہ برداشت تھا. وہ کہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، وہابیت کا اثر نہیں ہونا چاہیے. انگریز کا پیسہ بیچ میں آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہابیت کا اثر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے آپ کی انگریز نوازی. اس پر حوالہ دیں، جواب دیں. آپ کے پاس قیامت کی صبح تک اس بات کا کوئی جواب نہیں. اور یہ جناب دوسری کتاب میرے پاس باقاعدہ ایک بریلوی مسلک والے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، منزل کی تلاش کتاب ہے. اس میں کئی بریلوی علماء کی تقاریر ہیں، بڑے بڑے بریلوی علماء کی تقاریر اس میں موجود ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ انگریزوں نے ایک شخص لاس آف عربی، ایک شخص تھا جس کو عربی زبان آتی تھی، وہ لوگوں کو جا کر انگریزوں کی طرف سے حدیثیں سناتا تھا، الائمۃ من القریش، اور خلافت عثمانیہ کے خلاف، اور جناب وہ انگریزوں کی ٹاؤٹی اور ایجنٹی کا کام کرتا تھا، اور یہ حدیثیں سنا کے کرتا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ بریلوی لکھ رہا ہے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے بریلوی علماء کی تقاریر ہیں، حتیٰ کہ پیر نقیب الرحمن جیسے بریلوی عالم کی تقریر ہے، منشا تابش قصوری جیسے بریلوی عالم کی تقریر ہے، اور ان کی تقریروں کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ انگریز کا ایجنٹ تھا جو الائمۃ من القریش پڑھ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ باقاعدہ احمد رضا نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے، کہ دوام العیش من ان الائمۃ بان الائمۃ من القریش. اگر وہ شخص ایک حدیث پڑھ کر لوگوں کو سنائے تو آپ کہیں کہ وہ انگریز کا ایجنٹ تھا، تو جو پوری کتاب اس موضوع پہ لکھ دے وہ کتنے درجے کا انگریز کا ایجنٹ ہوگا؟ آپ نے کبھی اس چیز کو نوٹ کیا ہے؟ یا آپ صرف آپ کے پاس الزام بازی کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں؟ آپ کی گھٹی خالی ہے الزاموں کے علاوہ، آپ کی زمبیل میں سوائے اس کی کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ دیکھیں جناب، یہ میں دوسرا والا پڑھ رہا ہوں، یہی فتاوی رضویہ جلد 14 میں لکھا ہے صفحہ 12 پہ کہ دوام العیش فی الائمۃ من القریش. یہ رسالہ آپ کی وفات کے بعد چھپا، اس کی اشاعت سے انگریز کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا تو آپ کی ظاہری زندگی میں شائع کیا جاتا. یعنی آپ مان رہے ہو کہ انگریز اگر احمد رضا کی ظاہری زندگی میں کتاب چھپتی تو انگریز کو فائدہ ہونا تھا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اصل میں تو فائدہ ہی تھا، لیکن بس ظاہری زندگی میں نہیں چھپا، ورنہ فائدہ اس سے ہے انگریز کو. یہ تو آپ تسلیم کر رہے ہو، ہم تو نہیں بول رہے. تو انگریزوں کو فائدہ کس نے پہنچایا ہے؟ احمد رضا خان کے مدرسے میں خود منظر اسلام بریلی کا رسالہ چھپا ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ احمد رضا خان کے مدرسے کو جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ انگریز کے ایجنٹ نہیں ہیں؟ اور آپ کیسے الزام لگاتے ہو کہ علماء دیوبند کے اوپر کہ وہ نعوذ باللہ انگریزوں کی ٹاؤٹی یا ایجنٹی کرتے تھے یا تنخواہ پاتے تھے؟ یہ آپ کس بنیاد پر کہتے ہو؟ بلا دلیل. آپ کے پاس کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں ہے.
صرف آپ نے ہوا میں تیر چلائے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔